अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, महंगाई और फिर उसके ऊपर लोड शेडिंग, और उस लोड शेडिंग के हवाले से आज जो कराची से विजुअल्स देखने को मिले वो इंतहाई तकलीफ दे थे। एक तो लोग गर्मी से परेशान, और फिर जब वो एहतजाज करने निकले हैं तो उनके ऊपर टीयर गैस किए गए और लाठी भी चलाई गई। यकीनन हर किसी का हक होता है जमहूरी हुकूमत में कि वो एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन अगर वाकई उन्होंने कोई तोड़ फोड़ करने की कोशिश की थी फिर तो समझ आती है। लेकिन इतलात ये आ रही थी कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जब उनको मुंतशिर करने की कोशिश की गई तो तब उन्होंने वहाँ पे टायर जलाए और उसके बाद फिर उनके ऊपर टीयर गैसिंग भी हुई जो एहतजाज कर रहे थे। और कराची में जो अब इतलात आ रही हैं कि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और उसके साथ लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई तो एक है ही है, लोड शेडिंग की वजह से गर्मी में लोगों का जीना हराम हुआ है। अब आज इमरान खान साहब ने भी जो है एक मुख्तसर सा तकरीर की और उसमें उन्होंने यही कहा, और इसी हवाले से उन्होंने बात की कि जनाब अगर इनसे ये मामलात नहीं संभल रहे थे, नहीं संभाल सकते थे, तो फिर ये साजिश करने की ज़रूरत क्या थी। और फिर आज उन्होंने वही चीज़ दोबारा भी रिपीट की कि मैंने और शौकत तरीन को भी भिजवाया और कहा कि जनाब अगर ये सियासी बहरान आया तो मौशी बहरान आएगा और फिर संभलेगा नहीं, और वही कुछ हो रहा है। और उन्होंने भी यही कहा कि इसका वाहिद हल यही है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। एक हल उन्होंने और भी दिया कि मौशी बहरान से निकलने का, उन्होंने कहा कि जो 1100 अरब डॉलर या 1100 अरब रुपए जो कि इन्होंने माफ़ करवा लिए हैं मौजूदा रजीम में मौजूदा हुक्मरानों ने, इनके अगर आधे की भी वापस ला के बैरून मुल्क से आधे पैसों की भी सब्सिडीज़ दे दी जाएं तो हम इस बहरान से निकल सकते हैं, आवाम को कम अज़ कम इस महंगाई के बोझ से निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि अब अपनी ज़ाती जो अना है, ज़ाती जो पसंदीदगी नापसंदगी, उसको छोड़कर मुल्क के लिए कुछ करना होगा, और अगर हमने अगर आज ये ना किया तो फिर हमारी आने वाली नस्लें भी माफ़ नहीं करेंगी। और शेख रशीद साहब ने आज लाहौर में गुफ्तगू की और उन्होंने फिर वही कहा कि जनाब पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात हैं, और उन्होंने आज पेशिंगोई भी दे दी कि अक्टूबर में इंतखाबात हो रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जनाब जुलाई का जो महीना है, उन्होंने कहा कि ये 10 दिन बकरा ईद से पहले और 10 दिन 20 दिन या फिर 45 दिन बकरा ईद के बाद इंतहाई अहम है और बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फरदौस नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MP हैं सिंध पार्लियामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया फरदौस भाई आपके वक्त का। नवाब तैमूर तालपुर साहब सूबाई वज़ीर हैं सिंध हुकूमत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपके वक्त का भी। फरदौस भाई, क्या हुआ क्या कराची में आज, किस वजह से लोग, जो हमने विजुअल्स देखे तो क्या आपके पास कोई इतलात हैं कि कोई ज़रूरी था जो कि तशद्दुद किया गया पुलिस की तरफ से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोड शेडिंग जब इंतहा को पहुंच जाए और गैर एलानिया लोड शेडिंग, तो आवाम तो निकलेगी, खास तौर पे जिनके छोटे छोटे घर हैं, कच्ची आबादियां हैं, वहां बिजली भी नहीं आए और 12-12 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग हो जाए तो उस पे अवाम ने सड़क पे तो निकलना था। हमारी इत्तला के लिहाज से वो पुरतशद्दुद नहीं थे, उन्होंने कोई सरकारी या गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। पहले इब्तिदा जो है उनको डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैसिंग हुई। मैंने ये खबरें जो हैं सोशल मीडिया पे देखी हैं, वो मेरे ज़राए हैं, मैं खुद ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं था, मैं मीटिंगों में था, लेकिन जब देखी है तो उसके बाद मैंने वहां जाने की कोशिश की तो बदतरीन ट्रैफिक जैम था, उस इलाके की तरफ पहुंच नहीं सका मैं, वरना मैं वहां जरूर पहुंच जाता। लेकिन सिर्फ ये नहीं, ये पूरे अवाम महंगाई से बलबला रहे हैं। महंगाई जिसको तैमूर तालपुर साहब निकले थे महंगाई मार्च के लिए, जो महंगाई 3.5 साल में नहीं हुई थी,
जितनी पेट्रोल की कीमत 3.5 साल में बढ़ी थी, उससे दुगनी से ज्यादा, तिगनी से ज्यादा कीमत इन्हीं ने 20 दिन में बढ़ाई है। बिजली जरा देखें निर्खनामे के साथ क्या किया। चलिए, एक तो बिजली को शहबाज शरीफ साहब ने आते ही क्या कहा था, 1 मई के बाद नो लोड शेडिंग। आज हम किस तारीख को पहुंचे हुए हैं? आज हम जून के आखिर में पहुंच रहे हैं। इस बुनियाद पे वजीर आजम ने कहा था, उनको शर्म भी नहीं आई। उन्होंने तनख्वाहें भी बढ़ाने की बात की थी, फिर वापस भी लिया। उन्होंने पहले कहते थे IMF PTI जाएगी, अब खुद क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे ही आए थे $5 फी डॉलर कम हुआ तो ऐसी तारीफ हुई, देखा आपने कि क्या कमाल है शहबाज शरीफ का आते ही। उसके बाद डॉलर को पर लग गए। अब उनको कोई शर्म नहीं आ रही कि जी कहां से कहां पहुंच गया डॉलर, कितने रुपए घट गए। जरा तैमूर तालपुर साहब अपनी जबान से ही बता दीजिए कि जब आए थे शहबाज शरीफ उस वक्त रेट क्या था और आज की तारीख में क्या रेट है। सही। IMF के मुआहिदा कब से कौम को आसरा दिया। ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, ये तो काबिल लोग हैं, ये नालायक कोई है। ये तो अपने आप को, इनके तो कादिर पटेल हैं लायक हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए। इनके लिए तो वो शाजिया मरी हैं लायक सानिया निश्तर को रिप्लेस करने के लिए। इनके लिए तो एहसन इकबाल है असद उमर को रिप्लेस करने के लिए। क्या क्या मिसालें दूं मैं इनको। सही। इनके पास कितने काबिल लोग हैं। मिफ्ता इस्माइल हैं जिनको ये नहीं पता कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कुरान की आयत है, और उसके बारे में वो बैठ के क्या मैसेज देते हैं। सही। फिरदौस भाई, आप मतलब इस वक्त जो कुलवल्लाह नहीं पढ़ना जानते थे 6 मरतबा कोशिश के बावजूद। चलें, मेरा फिरदौस भाई, यकीनन आपका कहने का मकसद ये है कि इनसे हालात नहीं संभल रहे, मतलब नटशल यही है। और जो इन्होंने वादे किए थे आते साथ ही कि जी 1 जून से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, या शायद 1 मई से ख़त्म करनी थी, तो वो अब एग्रेवेट हो गई है। और चलें, मैं चाहूँगा कि मैं अब तैमूर तालपुर साहब से कुछ जानने की कोशिश करूँ, और ना सिर्फ तैमूर तालपुर सर, मैं जो कह रहा हूं समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ ये नहीं है, इन्हीं ने बेड़ा गर्क करना था पाकिस्तान का। 15 साल से पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है, और ये वही सियासत करते हैं जो MQM से इन्हीं ने सीखी थी कराची में करने, खौफ की सियासत। वो तो अब MQM भी इनसे नाराज होकर बैठी हुई है, और वसीम अख्तर साहब बहुत नाराज हुए हुए हैं। तैमूर तालपुर साहब, इमरान खान साहब ने आज बात की कि इन्होंने पहले गवर्नमेंट में साजिश की और फिर बहरान पैदा किया। ये भी सुन लें इमरान खान साहब ने क्या बात की, तो फिर इस पर भी कमेंट कर दें, और फिर जो आज कराची में हुआ उस पर भी बता दें। और अब कहा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI फे तो वो मजे में है, और हॉट सीट पर PMLN है। इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। सुन लें इमरान खान साहब ने क्या बात की। इन्होंने पहले हमारी गवर्नमेंट पहले साजिश की, डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, बुरहान पैदा किया, उसके बाद ये माशी बुरहान आया और ये अब इनके कंट्रोल में नहीं है। तो क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है, और लोड शेडिंग भी शहरों के अंदर जो, और कराची में जिस गर्मी के अंदर लोड शेडिंग है, वो क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी? कौन सी क़यामत आई कि आज सारा कुछ आसमानों पे चला गया? जो कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं 2.5-2 महीनों में, हमारे 3.5 साल में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी। इस गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या तरीका है इनका इस कौम को, जो एकदम आपने ये साजिश करके इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में एक सियासी बुरान पैदा किया। जी तैमूर तालपुर साहब, आपने इमरान खान साहब की भी गुफ्तगू सुन ली और उन्होंने कराची का भी जिक्र किया। तो ये क्या वजह क्या है कि मामला क्यों नहीं संभाले जा रहे? IMF के साथ भी कहा जा रहा है कि जी स्टाफ लेवल मीटिंग्स हो गई हैं, फिर चीन के साथ भी कहते हैं कि बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ मतलब आ नहीं रहा, कुछ फाइनल नहीं हो रहा, बहरान बढ़ता जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर खुद मान रहे हैं कि इतना महंगा कोयला आ रहा है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजली बनाने के लिए, लोड शेडिंग के लिए और तैयार हो जाएं। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या कहते हैं? और दूसरा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कंफर्टेबल है। जमीर भाई
پیپلز پارٹی کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی ہے مہنگائی کے دور میں، جب پیٹرول کی پرائسز آسمان پہ پہنچ ہوں، الیکٹرک ایک طرف سے بجلی نہ دے رہا ہو اور اوپر سے اس کی بھی بڑھا رہے ہوں، لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے تو قیمت بھی بڑھ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے. پی ٹی آئی کی طرح سلیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے. ہم امپائر کے اشارے کا کبھی ہم نے انتظار نہیں کیا. جو امپائر کے اشارے کا انتظار کرتے تھے وہ آج بھی بغیر امپائر کے ایسے ہیں جیسے بیساکھیوں پہ آدمی چلتا ہے. آج یہ بیساکھیوں پہ ہے کیونکہ جو ان کو لائے تھے ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کے پالیسیز، غلط پالیسیز کی وجہ سے انہیں ہاتھ نکالنا پڑا. اور کاش کہ یہ ہاتھ پہلے نکال لے، کہ یہ ہاتھ حکومت آتے جو ان کے 4 6 8 مہینے یا سال تھا تب ان سے نکال لے تو آج ہمیں یہ ڈارک ڈیز دیکھنے نہیں پڑتے. آج یہ فائنینشیل کرائسس نہیں ہوتا پاکستان میں. آج ہم اگر ہوتے تو کبھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ یہ غلط قسم کی ڈیل جو سراسر جاتی ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہم کبھی سائن. میرے پاس ابھی بھی وہ پیپر کا معاہدہ پڑا ہوا ہے آئی ایم ایف کا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، جس میں تاریخ رکھی ہوئی ہے جب یہ معاہدہ ہوا تھا، جو معاہدہ عمران خان کا ہوا تھا. بھی پتا ہے عمران خان نے کیا تھا، مجھے بھی پتا ہے عمران خان نے کیا تھا، اور یہ میرے قابل جو لائٹ دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی پتا ہے. پر یہ مانیں گے نہیں، یہ مانیں گے نہیں کیونکہ ان کی سیاست صرف اور صرف جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، جھوٹ پہ چلتی ہے. لوگوں کا بیوقوف بنانا ان کا کام ہے. جو 3.5 4 سال نے کیا، صرف نوکریوں کے جھوٹے وعدے، پیسے ان کو نہیں لینے تھے، کرپشن انہوں نے نہیں کرنی تھی. عمران خان کو سائیکل پہ آفس جانا تھا تو انہوں نے ہر کسی چیز کا الٹ کر کے دکھا دیا جس سے عوام تنگ آ گئی. اس تنگی کے بعد آج ہمیں جب یہ حکومت ملی، جب ہم نے یہ حکومت ڈیموکریٹکلی اپنے ووٹوں سے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لی، تو ہم کیونکہ ان کی طرح غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں جن کو دن رات نشوں میں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور ملک کہاں جا رہا ہے، تو مجبوراً ہمیں ان کی ڈیل جو جس سے یہ کر کے مکر گئے تھے ہم نہیں مکر سکتے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں پاکستان کی ساکھ اور بقا کی خیال کرنا ہے. ہم ان کی طرح رات کو ایک فیصلہ، صبح کو دوسرا اور شام کو تیسرا نہیں کر سکتے. جب وہ لکھت پڑھت میں ہوا وہ ہمیں پتا تھا، اور باقیوں کو مجھے نہیں پتا تھا یا نہیں تھا، پر مجھے یاد ہے جو پہلے سندھ ہاؤس میں ہمیں کال ہوئی تھی، ہم پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس گئے تھے تو وہاں پر شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے تو بڑا کلیئرلی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کو جو ہے نا بچانے کے لیے اس مصیبت سے لے رہے ہیں، پر آپ نہ سمجھیں کہ حکومت کرنا آسان ہوگی. بہت بڑے مشکلات، بڑے مسئلے ہوں گے، بڑے مسائل ہوں گے، اور اس پر زمین تک مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. حکومت بھی ہم لے رہے ہیں اور بڑے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلے بھی ہیں اور اتنے شدید مسئلے ہیں، تو ہماری آنکھیں بھی کھلی جو انہوں نے باتیں کی تھی، بیکاز ہی ہیڈ فور سین the future, he had predicted the future. تو ان حالات میں سے جن میں دھکیل کے گیا ہے وہ نکالنا ہمیں پڑے گا. کھانا خراب انہوں نے کیا ہے اس کو سدھارنا ہمیں پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ دس واز اے گڈ بجٹ، یہ اچھا بجٹ تھا جس میں خصوصاً سب سے جو مین چیز تھی جو نے امپورٹس بند کیے. امپورٹ بند کرنے کے بعد بہت سی چیزیں ہم کور اپ کر جائیں گے اور پھر ہم اسی کے تھرو چند ماہ میں، 8 مہینے میں، میری 1 سال میں وی ول اسٹارٹ ڈیلیورنگ. ہم ان کی طرح نہیں کہیں گے کہ چلیں تو مطلب 1 سال میں 5 سال ہمیں اگلے کہیں گے، 10 سال کے بعد ہم چلیں. صحیح بالکل. میں چاہوں گا فردوس شمیم نقوی بھائی، یہ شہباز شریف صاحب نے آج بات مجھے کچھ اچھی لگی ہے پرائم منسٹر کی کہ ہمیں اب ذاتیات سے ہٹ کر، پسندیدگی ناپسندیدگی سے ہٹ کر کچھ کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہ ذرا سن لیں تو اس پر بھی کمنٹ کر دیجئے، پھر یو ہیو دا رائٹ ٹو ریپلائی ٹو تالپور صاحب ایز ویل. اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہونا ہوگا اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے، ماں سوائے ملک کی مزید بہتری، ترقی اور خوشحالی کے لیے. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو پھر ہم سرکلز میں گھومتے رہیں گے اور ہمیں تاریخ کے اوراق میں ہمارا خدا نہ خاصہ ذکر بھی نہ ملے گا. تیمور بھائی، یہ کون سے چند فیصلے جو کہہ رہے ہیں کہ کرنے پڑیں گے اور پھر کوئی بھی ان کو آ کے بدل نہ سکے، اور سوائے اس کے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اگر کچھ کرنا ہو تو بات تو اچھی کی ہے، تو کم از کم اس میں کچھ ان کو سپورٹ دیں گے پی ٹی آئی والے؟ نام آپ نے تیمور کا اس لیے، اور لگتا ہے سوال مجھ سے،
جی سوال آپ سے یہ ہے، میں نے کہا ہے کہ اگر آپ نواب تیمور تالپور صاحب کو بھی جواب دینا چاہیں تو وہ اس کے بعد میں دے دیتا ہوں جواب. جی دیکھیے میرے لحاظ سے ہپوکریسی از the worst kind of behavior. منافقین کے لیے جو ہمارا دین بھی کہتا ہے یہ منافقت کی حد ہے جو آپ یہ سن رہے ہیں. دیکھیے بلے کو کبھی بھی دودھ کی رکھوالی کے لیے آپ رکھیں گے، بلہ دودھ پیے گا ہی پیے گا. ان کی کردار میں، ان کی تاریخ میں، ان کے پورے اعمال میں، ان کا ماضی میں جو کہاں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی نظر آئے گا جو آج صورتحال ہے. پھر آگے چلیے، شہباز شریف صاحب نے جو باتیں اقتدار میں آنے سے پہلے کی تھی جس سے وہ ملک کو بچانے آئے تھے، ان میں سے انہی نے کون سی بات پہ عمل کر کے دکھا دیا؟ یہ جو تیمور تالپور صاحب اور یہ علی بابا 40 چور کا جو پورا گینگ ہے، وہ جو باتیں کرتا تھا آج وہ باتیں کیوں نہیں کر رہا؟ اس سے کیا یہ ایک ماہ رک نہیں جاتے؟ عمران خان نے تو IMF سے سائن کیا تھا، شوکت ترین سائن کر کے آئے تھے. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دوں گا. یہ انتظار کرتے اگر ان کے پاس تھوڑی سی بھی سیاسی سمجھ بود ہوتی کہ IMF چھتر مارتی PTI کی حکومت کو کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدے نہیں کریں گے. یہ جتنے مشکل فیصلے ان کو کرنے پڑ رہے ہیں وہ سارے PTI کو کرنا پڑتے ہیں. انہیں تو سیاست بھی کرنی نہیں آتی. یہ طفل مکتب ہے، یہ طفل مکتب ہے. ان کو تو NRO کی فکر تھی، ان کو تو جلدی اس بات تھی کہ کہیں اس سے پہلے کہ ہمارے خلاف کیسز ہو جائے اور ہم ڈسکوالیفائی ہو جائے عمران خان کی حکومت کو فارغ کرو. جیسے ہی انہیں موقع ملا کہ امریکہ ناراض ہوا یوکرین کے اوپر تو چیری بلاسم اور ان کے پارٹنر ان چیف ان کرائم وہ فوراً مل گئے کہ یہ موقع اس سے اچھا نہیں ہے. اسی لیے تو بلاول نہیں منڈوی والا سے کہلواتے ہیں کہ اسرائیل کو ریکوگنائز کر لو. اسرائیل کو ریکوگنائز کرنے میں کیا بری بات ہے؟ یہ ہے وہ مسلمان. آپ نے اسٹیٹمنٹ چلایا تھا اپنے پروگرام میں، میں نہیں. یہ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں صحیح، لیکن وہ پروگرام جا کے ٹویٹر پہ دیکھ لیجئے، صحیح. وہ چاہے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ موجود ہے اسٹیٹمنٹ. مسکرائیں یہ کتنا بھی، یہ تو ایسے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں 10,000 بسوں کا وعدے کا کراچی کو کب کیا تھا؟ 10,000 کا وعدہ کر کے 250 بسوں پہ 15 سال کے بعد اتراتے پھرتے ہیں. یہی کام یہ پاکستان کے ساتھ کریں گے. 40 ٹراما سینٹر 2010 میں لے کے آ رہے تھے سندھ کے اندر، اور آج ٹریبیون کی 2 ہفتے پہلے کی رپورٹ ان کے سامنے اور آپ کو بھیج دیتا ہوں. There is hardly 2 of them which are functional. صحیح. چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں، کراچی سندھ کی صورتحال پر. بالکل فردوس بھائی، سندھ کی صورت بھی بات کریں گے کیونکہ MQM نے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا شروع کیا ہے، آواز اٹھا رہے ہیں. ادھر اسلم بطانی صاحب قومی اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہم شاید غلط فیصلہ کر بیٹھے ہیں، زرداری صاحب کی محبت میں آ گئے. لیکن اب کوششیں شروع ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور الائیڈ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ ان سب ناراض لوگوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نواب تیمور تالپور صاحب، عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا آپ لوگ کس لیے آ رہے تھے. پھر انہوں نے 1100 ارب روپے کا بھی بتایا. دوسرا، شیخ رشید صاحب کی بات بھی آپ کو میں سنواؤں گا، لیکن وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب مسائل جو ہیں گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آنے کی نہج پر پہنچ گئے ہیں، جس کی وجہ سے شاید موجودہ حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں. تو یہ ذرا عمران خان صاحب کی بھی بات سن لیں اور پھر ذرا اس پر بھی کمنٹ کر دیں کہ کیا حل ہے کیا آپ کے پاس. ہمیں پتا تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں، وہ انہوں نے کر دیا. 1100 ارب روپیہ اپنا انہوں نے معاف کروا لیا. 1100 ارب روپیہ، اس کا آدھا بھی اگر ہم سبسیڈائز کر دیں تو لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. 500 ارب کی اگر ہم سبسڈی دے دیں اس وقت بجلی اور تیل پہ، ہم روک سکتے ہیں یہ جو پریشر پڑا ہوا ہے عوام پہ. لیکن وہ پیسہ ہضم کر گئے ہیں اور سارا بوجھ انہوں نے عوام کے اوپر ڈال دیا. تو میں اس لیے اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں اور درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہماری معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے، آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے.
صرف ایک راستہ ہے, باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے. جی نواب تیمور تالپور صاحب کے 1100 ارب اور پھر جو اربوں روپے ہیں پہاڑ پڑے ہوئے ہیں وہ لے آئیں, معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اب واحد راستہ جو ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پیسہ واپس لایا جائے, اور دوسرا واحد راستہ عوام کے سامنے یہ ہے کہ فوری شفاف انتخابات میں جایا جائے. ضمیر بھائی, خان صاحب اب جو ہے ہیلوسینیشنز کی طرف چلے گئے ہیں. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر اتنا شریف خاندان کا یا کسی اور کا باہر پڑا ہوا تھا تو 4 وعدہ کیا تھا واپس لانے کا, کیوں نہیں لائے؟ جیلوں میں ڈال دیا, جھوٹے کیس بنا دیے, ہر چیز جو کر سکتے کر لی, تو آپ پیسے واپس لے آتے. پر اب جو ہونا تھا سو ہو گیا. خان صاحب شوڈ ریئلائز کہ وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ لائے گئے تھے. ایکسپیریمنٹ فیلڈ, ایکسپیریمنٹ تباہ برباد ہو گئی, اور اس ایکسپیریمنٹ نے اس ملک کو بھی تباہ برباد کر دیا. ہم سمجھتے تھے یا لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کرپشن ختم کرے گا, تو یہ کرپشن کا بڑا سردار نکلا. بڑے ڈاکو چور, 40 چور اور جو ان کے ساتھ ہیں لوگوں نے حشر کیا اس ملک کا, وہ آپ کے سامنے. فرح گوگی نے کس طرح سے کرپشن کی, کس طرح سے پیسے لیے, اب تو ہمارے پاس سارے شواہد آگے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. آئی کین ناٹ ڈسکلوز ایوری تھنگ رائٹ ناؤ, بٹ اٹ ول کم ان فرنٹ آف یو ڈیز اور ویکس, یو ول سی دیٹ. اور کس کس کو فرح گوگی پیسے دے دی تھی. صاحب کو آ کے اس کی وکالت کرنی پڑ گئی. نہیں پلیز, گوگی کا کوئی قصور نہیں ہے, گوگی بڑی اچھی عورت ہے. تو ساری چیزیں اب ہمارے سامنے ہیں, اور الحمدللہ ہم نے بس سروس بھی شروع کی ہے, اور یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ان سے, کیسے دیکھا جائے گا. اور سب سے بڑی بات, جو لوگ بات کریں نا آج کہ ہم آ جائیں گے میدان میں اور لوگ نکلیں, لوگ نہیں نکلتے. لوگ تم کو پہچان گئے ہیں, تمہاری کرپشن کے قصے جان گئے ہیں. بتا دیا جب آپ نے کہا تھا کہ 20 لاکھ لوگ میں لاؤں گا, وہ 15,000 بندے نہیں لا سکا. تو ان کا اسٹریٹ پاڑنی ہے. اور حالت تو یہ ہے, یہ بیچارے ڈر سے ان کا سانس سوکھا ہوا ہے. جا کے بیل لے کے آتے, ایکس پرائم منسٹر مجھے اریسٹ کر لیں گے, ان کے وزیر جا کے بیل لے کے آتے. اٹس انبلیویبل. مطلب اتنا ڈر تھا, اتنا جیل سے آپ ڈرتے تھے. کرکٹ بلہ شلہ کھلاتے, بچوں کو کرکٹ ٹریننگ کرتے. عمران خان صاحب ان کا فین کلب بھی بڑھتا, تھوڑا بہت کما بھی لیتے ہیں, کرپشن کے علاوہ بھی پیسے آ جاتے. تو اس نے بڑی غلطی کی ہے سیاست میں آ کے. بٹ ناؤ ہی ہیز ٹو ریئلائز ہی از گون. ہی کیم فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ دس واز ہز لاسٹ ٹائم. دیر از نو فیوچر فار پیپل. چلیں, تو دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہی واحد حل ہے. تو کیونکہ عوام کی آپ بات کریں نا, تو عوام کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. لوکل باڈی الیکشن ابھی ہوئی ہیں, ان کو کہیں نمائندے نہیں ملے کھڑے کرنے کے لیے. ان کے پاس جو ہے نا, ان نے کوئی میرے خیال سے 6,000 صحیح, مطلب لوکل باڈیز, صحیح, لوکل باڈیز الیکشن, لوکل گورنمنٹس کے الیکشن وڈ بینچ مارک کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بات تو واضح ہے کہ نواب صاحب نے بھی جس طرح کہا کہ کافی ٹائم تھا, یہ جو 1100 ارب روپے آج عمران خان صاحب نے ہمیں بتا رہے ہیں, کافی دنوں سے بتا رہے ہیں, اور جو یہ اربوں ڈالر جو بتا رہے ہیں, تو یہ واپس ہم کیوں نہیں لا سکے؟ اگر بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے کے پیسے لا سکتے تھے اور وہ فائن میں ایڈجسٹ کروا سکتے تھے, تو ان لوگوں کے بھی پیسے کسی طرح مینج کر کے لے آتے. دیکھیے, پہلی چیز, یہ بڑے عقل کے اندھے لوگ ہیں, اور ان کی ذہانت صرف اسی سے نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا 3.5 سال کا اتنا خراب عرصہ گزرا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کے پاس شعور اور عقل ہوتی تو ان کو, اور اتنا زبردست رزلٹ ان کا لوکل باڈیز الیکشن میں آیا ہے, ان کو تو فوراً کہنا چاہیے تھا آج انتخاب کرو, کہ ان کو 2/3 اکثریت ملتی, عمران خان کو منہ کی کھانی پڑتی. یہ کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن سے؟ پہلی چیز. اب یہ حقیقت سننا چاہتے ہیں. 11 سال ایک شخص جو اپنے آپ کو جو زر کا پرجاری ہے, ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے, نام اس کا زرداری ہے, وہ کیا کرتا رہا؟ وہ کبھی جج کو خریدتا تھا, کبھی وٹنس کو خریدتا تھا, کبھی وکیل کو, پروسیکیوٹر کو خریدتا تھا, کبھی اپنے وکیل کو بیمار کرتا تھا. اس نے 11 سال گزار دیے, 21 کیسوں میں ایک کیس مکمل نہیں ہوا.
وہ کس کا دور تھا؟ وہ دور پی ٹی آئی کا دور نہیں تھا، وہ دور یا مشرف کا تھا یا وہ دور نواز شریف کا تھا، جنہوں نے ان کو کی لاش کو گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ، پیٹ چاک کر کے دولت نکالنی تھی۔ ان کی حکومتیں کتنے عرصے رہیں؟ وہ پاری باری کھیلتے ہیں۔ انہی نے جوڈیشری کو خریدا ہوا دیکھا نہیں تھا، جس طرح لاہور ہائی کورٹ لڑ رہا تھا کہ نواز شریف کو جانے دو باہر ضمانت کے۔ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے کہ وہ ڈنر سیٹ لے کے چلے گئے، وہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ آئی نہیں اس کے بعد کبھی۔ کیا دیکھا نہیں کہ اتنے قابل اور فاضل صدر محترم کتنا آئینی حکم دیا تھا کہ واجد شمس الحسن سوئس کورٹ سے سارے کاغذات لے آئے، تیمور تالپور صاحب وہ کاغذات پیش کروا دینا، کدھر غائب ہو گئے ہٹی گول؟ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر جس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا آتا ہے قطری خط، سرے محل کی کہانی سن لیجئے، کوٹیکنا کی کہانی سن لیجئے، وہ جو سبمرینز کا کیس ہے وہ سن لیجئے۔ بھائی جان سبمرین کا کیس کب کا تھا؟ فرانس جیسا ملک تھا، وائٹ کالر کرائم 1985 کا نہیں ہے، 20 فردوس بھائی سوال یہی تھا، فردوس بھائی ایک منٹ مکمل کرنے جی، وائٹ کالر کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کئی دفعہ اٹ ٹیکس ٹائم، اینڈ سیکنڈلی جہاں پیسہ چلا رہے ہوں، رمیش کمار جیسے لوگ بیٹھے ہوں جن کو یہ 150 کروڑ روپے دے کے خریدتے ہیں، یہ پوری جو سندھ ہاؤس میں کہانی ہوئی ہے جس کے آرکیٹیکٹ مسٹر آصف زرداری ہیں، جو اس سے پہلے بلوچستان اسمبلی کے بھی کردار ادا کر چکے ہیں، اس سے پہلے کے پی کے اندر بھی کردار ادا کر چکے ہیں، ان کے کام ہی خرید و فروخت ہے۔ فردوس بھائی بالکل سمجھ میں آتی ہیں چیزیں کہ کہیں اور سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی سب کو۔ جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے پوری جوڈیشری پہ قبضہ کیا ہوا ہے، بیوروکریسی پہ قبضہ ہے۔ یہ 30-40 سال ہو گئے، 2-3 نسلوں سے انہی نے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے انہی نے لوگوں کی لائلٹی بھی کی ہوئی ہے اور انہیں بلیک میل بھی کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ چلیں یہ ہم پوچھ لیتے ہیں، ابھی بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو نواب تیمور تالپور صاحب سے پوچھ لیں گے کہ آپ لوگ اتنے انفلوئنشل کیسے ہیں کہ جوڈیشری بھی آپ کی جیب میں، پروسیکیوٹرز بھی آپ کی جیب میں، اور اس کے بعد پھر اتنی آسانی سے رجیم بھی چینج کر لیتے ہیں؟ اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تیمور تالپور صاحب، فردوس بھائی نے گفتگو کی، میں نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ ٹائم، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ ٹائم تو تھا، جو آج عمران خان صاحب نے کہا کہ 500 ارب بھی لے آئیں اور اس کی سبسڈی دے دیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں، آپ کے پاس اتنی ایل گاٹن منی تھی جو کہ آپ بہت کھلے دل سے استعمال کیا، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایم این ایز بھی خریدے، وہ سب کچھ ہوا۔ شیخ رشید صاحب نے ایک مختصر سی بات کی، وہ بھی سن لیں تو اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیجئے گا۔ تیمور تالپور صاحب آپ کو سنوا رہا ہوں، سنیے گا جی۔ پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے۔ جولائی بڑا اہم مہینہ ہے، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا، لیکن میں سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ عید سے پہلے 10 دن اور عید کے بعد 20 دن، یہ 45 دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم دن ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کروا کر پاکستان کو غیر ملکی سازشوں کی تباہی کے ایجنڈے سے بچایا جا سکتا ہے، پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، اور اگر پاکستان میں منصفانہ انتخابات کر دیے جائیں تو سارے مسئلے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ نواب تیمور تالپور صاحب، اگر پاکستان میں شفاف انتخابات ہو جائیں تو تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو فطرت ہے نا، جو پورا پاکستان جان گیا ہے، یہ سمجھتے نہیں ہے بات کو، ان کی یہ بس ضد ہے، ان کو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے الیکشن سے، یہ حکومت میں واپس آنا چاہتے ہیں، پر ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا، نہ تو عوام ان کو ووٹ دے گی ان کی کرپشن کے بعد، نہ تو ان کا جو ہے ان کو جہاں سے سپورٹ ملتی تھی نہ وہ ان کو سپورٹ دیں گے، کیونکہ انہوں نے جو حشر کر دیا ملک کا، تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں، کرکٹر تو ہو سکتے ہیں، سیاستدان تو نہیں ہو سکتا۔ بڑا عرصہ اس کو چلایا بھی اسی پر، کہاں تھا ایشور، کتنا چلاتے اور کیا کر سکتے تھے، کہ کتنی بار سر میں اپنا دوار مارتے۔ بہرحال
خیر جو بھی تھا. جہاں تک بات ہے پریڈکشنز کی, تو آپ نے دیکھا ہوگا لیٹلی پچھلے 4-5 سال میں جو پریڈکشنز جتنی بھی تھی نا, وہ ساری فیل گئی ہیں شیخ رشید صاحب کی, کیونکہ جہاں سے ان سے انفارمیشن ملتی تھی اور وہ جو بتاتے تھے بڑے فخر کے ساتھ کہ میں 4 نمبر گیٹ سے پیدائش ہے میری, تو پیدائش والوں نے گھر سے نکال دیا ہے, آؤٹ کر دیا, تو انفارمیشن بھی آؤٹ ہوگی یعنی. لہٰذا اب ان کی بات کو نہ لیں. خان صاحب میں نے آپ کو بتایا ہیلوسینیشن میں چلے گئے اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہا. دوسری میرے بھائی نے بات کی کہ ہم اتنے انفلوئنشل ہیں, تو وہ تو الحمدللہ ہم ہیں, انفلوئنشل تو ہونا چاہیے. کاش کہ آپ بھی انفلوئنشل ہوتے. اور جہاں تک کہ مال دولت کی اور پیسوں کی, تو وہ تو اب آپ کو بھی پرواہ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں ملک کے گفٹ بیچ دیے, توشہ خانہ بیچ دیا لوگوں نے. ایک رائلٹی تھی, انہوں نے ضمیر بھائی ان کو ایک گھڑی دی تھی, وہ اس رائلٹی کا میں نام تو نہیں لے سکتا, غلط ہو جائے گا, پر اس رائلٹی کو فون ہے کہ بھائی 2 گھڑیاں آرڈر پہ بنی تھی آپ کے لیے, ایک آپ کے پاس ہے, ایک ہمارے پاس بکنے کو آ گئی. تو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس کو وہ گھڑی واپس لینی پڑی, کلیکشن ہی اونلی میڈ فار ہمسیلف اینڈ فار دا خان. تو یہ تو جو گھڑیاں بیچتے ہیں, نشے ہی کرتا ہے نا, پورا گھر بیچ دیتا ہے. یہ گھر پورا ان کا ملک تھا, اس کو بیچ رہے تھے. اچھا نواب صاحب کوئکلی, آئی ہیو گاٹ ویری لٹل ٹائم, میں نے فردوس بھائی سے بھی کمنٹ لینا ہے. یو ڈونٹ سی الیکشنز ان اکتوبر اور ایون دس ایئر؟ نو وے. یہ سال 1.5 سال تو ہمیں لگے گا اس حکومت کی جو پرانی کی جو مسئلے مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے. جب وہ مسئلے ہم کر لیں گے حل, اس کے بعد الیکشن ہوگی. اور اگر ضرورت پڑی اور اف یو آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, تو ہمارا رائٹ ہے, ہم اسمبلی کے تھرو 1 سال اور بڑھا لیں گے. 1 سال اور انتظار کریں, 2.5 سال کے بعد الیکشن ہو جائے گی, اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوگی. اچھا, اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوگی. فردوس بھائی, یور ٹیک آن دس. 2 جولائی کو جو کال ہوئی ہے وہ بھرپور شو جائے گا پورے پاکستان میں, اور عمران خان صاحب ادھر اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں ہوں گے. دیکھیے, پہلی چیز ہے, بلی کو خواب میں کھچڑے نظر آتے ہیں, ان کو آنے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے سچے ہیں کہ سرے محل کو کہہ کے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, پھر سرے محل جب آکشن پہ آتا ہے تو وہ اس کو لے لیتے. یہ ہے ان کی کردار سازی, جس کا ثبوت سارے اخباروں میں, بی بی سی کی ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں ان کی کردار سازی کے اوپر. دیکھ لیجئے, جو ہے ان کو بھیج دیجئے گا میری طرف سے اگر ان کو پتا. اور وہ ان کا اپنا کردار ہے جو اس چیز کی یہ بات کرتے ہیں, وہ ان کی بھی ویڈیوز کچھ موجود ہے. یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں رولرز آف سندھ, اور کس حال میں کہتے ہیں رولرز آف سندھ اپنے آپ کو, ان کو تو شرم نہیں آتی عوام کی بات کرتے ہوئے. ان کا کردار تو بہت اعلیٰ ہے. انہوں نے جو ظلم اپنے علاقوں میں کیے ہوئے, خوف سے سیاست کر رہی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کتنا کرو گے, کبھی نہ کبھی عوام ضرور اٹھے گی, اور جب اٹھے گی تو یہ نوابیت جو ہے نا وہ جدھر جائے گی وہ ہم بھی دیکھیں گے. تخت بھی اچھالے جائیں گے, تاج بھی اچھالے جائیں گے. اور ان سے جو ہے عوام جب بدلا دے گی تو وہ ام رباب بھی باہر نکلی ہوئی ہوگی, جو کہ نکلی ہوئی ہے میری بیٹی, جس کو انصاف نہیں دیتا ان کا خاندان. یہ ناظر جوکیو بھی جو ہے وہ بھی نکلے گا. صحیح. فردوس بھائی, ابھی جو ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات ہیں یہ سنبھل جائیں گے؟ سر دیکھیے, یہ ان کی سیاست تجارت کی سیاست ہے. وہ ان کے منہ میں اور کچھ دولت دے دیں گے, زیادہ خطرہ آئے گا تو ان کے 2-4 وعدے مان لیں گے. ان کا کام ہے لٹکانا, جتنی دیر تک لٹکتے ہیں آگے جو ہے کچھ رکھنا. یہ وہ ہے نا کہ بیفور دا ڈونکی ایک کیرٹ لٹکا دیتے ہیں, ڈونکی جو ہے اس کیرٹ کے پیچھے بھاگتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں 30 سیکنڈز, تیمور بھائی, نواب صاحب آپ بتا دیں, ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات سنبھل جائیں گے جس طرح اسی طرح سنبھالیں گے؟ انشاءاللہ معاملے سنبھل گئے ہیں, ہماری بات چیت ہو گئی اینڈ ایوری تھنگ از بیک آن ٹریک. باقی بھائی نے بات کی رولرز آف سندھ کی, تو الحمدللہ مائی فیملی رولڈ فار اوور سندھ فار لانگ ٹائم. الحمدللہ ہم کوئی روڈ سے اٹھ کے نہیں آئے ہیں. اور آپ نے جو بات کی, جو حرکتیں کرتے ہیں جی, میں نہ تو کوپ کرتا ہوں, نہ تو میں ناک والے نشے کرتا ہوں جو آپ کا پرائم منسٹر کرتا تھا, اور نہ ہی میں جو ہے میرے پہ امریکہ میں کوئی نکلا ہوا ہے کورٹ کا ورڈکٹ کہ میرا جو ہے اللہ معاف کرے بچے جو ہے وہ ناجائز ہے. تو میرے پاس ان دونوں چیزیں نہیں ہیں, تو I have a clear conscience. I am not Imran Khan. I don't need to worry about anything. I don't want to, مطلب یہ تھوڑا سا بہت پرسنلائز ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب, نواب تیمور تالپور صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.